आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हम आपको अमानत की अहमियत और इफादियत के बारे में बता रहे थे। जनरली समझा यह जाता है कि एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को अपनी कोई चीज या माल कुछ मुद्दत के लिए संभाल कर रखने के लिए दिया तो उसे अमानत कहते हैं, जिसे देने वाले को वापस लौटाना होता है। और अगर उसे वापस ना लौटाया जाए तो यह अमानत में खयानत कहलाता है। असल में अमानत की बहुत सी किस्में हैं। लोग जो दफातर, कंपनियों, फैक्ट्रियों और दीगर इदारों में मुलाजमत करते हैं, उन्हें अपने फराइज की अंजाम दही के लिए वहां पर मुहैया की गई अशिया के इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर्स, स्टेशनरी आइटम्स, टेलीफोन और दीगर अशिया वगैरह। ये सब अशिया मुतल्लिका इदारे की तरफ से अमानत के तौर पर दी जाती हैं, जिन्हें सरकारी या दफ्तरी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इनमें से कोई चीज मालिक या इदारे की इजाजत के बगैर अगर हम अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यह अमानत में खयानत है। इसी तरह कुछ लोग अपनी ड्यूटी पर देर से पहुंचते हैं, रोजाना आध पौन घंटा देर से जाते हैं, या फिर मुकर्रर वक्त से पहले ऑफिस से चले जाते हैं। यह भी खयानत में शामिल है। और इस पीरियड का मुआवजा जो माहाना तनख्वाह की सूरत में इंसान को मिलता है वो हराम में शामिल हो जाता है। और हलाल में अगर हराम शामिल हो जाए तो उसकी मिकदार खा कितनी भी हो, सब हराम में तब्दील हो जाता है। आदमी साल हर साल एक दफ्तर या कंपनी में काम करता है और वहां की प्रॉपर्टी और अशिया को जाती जरूरत के तहत इस्तेमाल करता रहता है और अमानत में खयानत का मुर्तकिब होता रहता है। कतरा कतरा आदमी शबद, यानी कतरा कतरा दरिया बन जाता है कि मिस्ताक। उसके खाते में खयानत का बोझ जमा होता रहता है। और इसका अंदाजा तो हशर के दिन होगा जब उन अशिया का मालिक हिसाब किताब के वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर अपना हक मांगेगा। तो उस वक्त ना तो वो अशिया इंसान के पास होंगी और ना ही माल उतार जिससे अदायगी मुमकिन हो। अदायगी फिर बंदे की अपनी नेकियों को हकदार के हवाले किए जाने से ही मुमकिन होगी। और अगर खयानतकार के पास नेकियां खत्म हो गई तो फिर हकदार के गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। सामीन, यहाँ मैं आपको अमानतदारी के हवाले से एक वाक्य सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है और ये उस जमाने का वाकया है जब लोग रोजाना मीलों पैदल चला करते थे और एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए घोड़ों और ऊंटों पर सफर करते थे। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम अब याद नहीं आ रहा। वो सऊदी अरब के शहर मदीना से शाम के शहर दिमश्क किसी काम के सिलसिले में तशरीफ ले गए। वहां क़याम के दौरान उन्होंने अपने एक अजीज से लिखने के लिए कलम लिया और कहा कि मैं इसे वापस जाने से पहले आपको लौटा दूंगा, ये मेरे पास आपकी अमानत है। अब हुआ ये कि वो कलम लौटाना भूल गए। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वो मदीना वापस पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो कलम जो उन्होंने आरियतन अपने अजीज से लिया था उनके सामान में मौजूद है। तो बेहद परेशान हुए। अब कोई ऐसा जरिया नहीं था कि जिस शख्स का वो कलम था उसे पैगाम दे सकते। फौरी तौर पर कोई फर्द या काफिला मदीना से दिमश्क जाने वाला भी नजर नहीं आया। चुनांचे उन्होंने दोबारा दिमश्क जाने का फैसला किया। रखते सफर बांधा और कई दिनों की मुसाफत तय करने के बाद वो दिमश्क पहुंच गए और वो कलम उसके मालिक को वापस लौटा दिया। सामीन, सुनने में ये अजीब सा वाकया लगता है, लेकिन ये हकीकत में मबनी है और उन बुजुर्ग हस्ती के ईमान और तकवा की तर्जुमानी करता है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर हम सब अपना जायजा लें तो हमें ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं होगी कि हम कहाँ खड़े हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हम किस हद तक अमानतदार हैं। सामीन, एक बात याद रखिए कि इंसान को वैसे भी खयानत नहीं करनी चाहिए और खयानत उसकी भी नहीं करनी चाहिए जिसने आपके साथ खयानत की हो। ये एक बड़ी अहम बात है। आम हालात में इंसान को तो अमीन होना ही चाहिए, लेकिन खाइन यानी खयानत करने वाले के साथ भी ईमानदारी से पेश आना जरूरी है। इसकी हमें तलकीन की गई है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा
تو پھر تو کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ عام حالات میں کیا ہوتا ہے، کوئی آپ کو آپ کا حق واپس کر رہا ہے، شوہر بیوی ہیں، بچے ہیں، دوست و احباب ہیں، کوئی شخص آپ کو آپ کا حق دے رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب کوئی آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا۔ اب ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ امانت دو اس کو بھی جو تمہیں دے رہا ہے، اور اس کو بھی جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہے، تمہارا حق نہیں دے رہا، اس کا بھی حق ضرور ادا کرو۔ آپ کو اجازت نہیں ہے یہ عذر پیش کرنے کی کہ فلاں نے تو میرا حق مارا تھا، تو کیا ہوا کہ میں بھی اس کا حق ادا نہ کروں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے روش اور دوسرے کے سلوک سے قطع نظر اس کا حق ادا کر دیا جائے، یہی اصل امتحان ہے۔ یہ کہنا ہرگز مناسب نہیں ہے کہ فلاں نے میری چیز نہیں لوٹائی تو میں بھی اس کی چیز واپس کیوں کروں، یا فلاں نے میری عزت نہیں کی تو میں بھی اس کی عزت کیوں کروں۔ تو بات یہ ہے کہ حسن اخلاق اس کا نام نہیں کہ کوئی فرد آپ کے ساتھ با اخلاق ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ یہ تو ری ایکشن ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں۔ یہ تو آمنے سامنے کا یا عدل بدلے کا اچھا ہونا ہے۔ اچھا ہونا تو یہ ہے کہ جب دوسرا آپ سے اچھائی نہ کرے، آپ کا حق ادا نہ کرے، لیکن آپ ہر حالت میں اس کا حق ادا کر دیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص امانت دار ہوتا ہے وہ اپنی گفتگو سے، اپنے چال چلن سے اور اپنے رکھ رکھاؤ سے اور دوسروں کے ساتھ لین دین کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا نام منظور احمد تھا، انتہائی ایماندار اور دیانتدار شخص تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ کاروبار کرتے تھے، لوگ ان سے اشیاء کی خریداری کے لیے آتے، دکان میں ان کے پاس مختلف اشیاء پڑی ہوتی تھیں جو خریدار کو نظر آتی تھیں۔ ان سے کوئی گاہک ایسی چیز طلب کرتا جو قدرے پرانی ہو جاتی تو وہ گاہک کو دینے سے انکار کر دیتے۔ خریدار ان سے کہتا کہ میری مطلوبہ چیز تو وہ سامنے پڑی ہے، لیکن وہ بزرگ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ یہ اس قابل نہیں کہ آپ کو دی جائے، آپ کہیں اور سے خرید لیجیے، اور بعد میں وہ اسے اٹھا کر خریداروں کی نظر سے دور کر دیتے۔ حالانکہ وہی چیز مکس کر کے یا کم قیمت پر بڑی آسانی سے فروخت کی جا سکتی تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ ہے تقوی اور ایمانداری۔ یاد رکھیے کہ آپ کے حسن معاملہ سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز واضح ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار ارشاد ہوا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ بندوں کے ساتھ ہمارا جو بھی معاملہ ہو، چاہے وہ راز ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے انہوں نے ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی ہو، اس کا خیال رکھنا امانت داری ہے۔ دیکھا جائے تو اس دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سب امانت ہے، خواہ وہ ہماری ذاتی ملکیت ہی کیوں نہ ہو۔ وقتی طور پر ہم اس کے مالک ہیں، ہمارا جسم، ہمارا مال، ہماری اولاد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں جو دوسروں نے ہمیں سپرد کی ہوں وہ بھی امانت ہے، خواہ وہ کوئی عہدہ ہو، کوئی کرنے کا کام ہو، یا پھر مالی امور سے متعلق ہو۔ یعنی اگر کہیں پر کوئی شخص بیت المال کا ذمہ دار ہے، یعنی لوگ جہاں اپنا صدقہ و خیرات جمع کراتے ہیں وہ ان کا نگران اور منتظم ہے، اور پھر وہ شخص اس مال کو اس طرح خرچ نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مال کے خرچ کرنے کے بارے میں جو حدود بتائی ہیں وہ ان کا خیال نہیں رکھتا، یا پھر یہ کہ لوگ جس مقصد کے لیے مال دیتے ہیں، جس کام کے لیے دیتے ہیں، وہ کام ان سے نہیں لیتا، تو یہ تمام امور ناجائز تصرف میں آتے ہیں۔ یعنی حدود اللہ کی پرواہ کیے بغیر یا لوگوں کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے اللہ کے مال کو جو اس کے پاس امانت ہے ادھر ادھر خرچ کر دینا ناجائز تصرف میں آتا ہے۔ تصرف کا مطلب ہے استعمال کرنا، تو ایسا کرنا انسان کے لیے وبال جان ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کام کا اجر و ثواب بھی بہت ہے، یعنی وہ شخص جو بیت المال کا ذمہ دار ہو اور وہ اس کی حفاظت کرے اور اس مال کو حق کے ساتھ جمع کرے اور حق کے ساتھ خرچ کرے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے گویا اس نے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ دیا ہو۔ یعنی وہ مال دوسروں کا تھا، لیکن چونکہ وہ ذمہ دار تھا، اس میں اس نے محنت کی، کام کیا، تو اس محنت کی وجہ سے اور ذمہ داری کی درست ادائیگی کی وجہ سے وہ بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں اجر بڑا ہے وہاں اس معاملے میں کوتاہی، سستی اور وہ کرنا جس کی اجازت نہیں، وہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس مال ہے اور وہ اسے ناجائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے، حرام کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، مثلا رشوت دیتا ہے یا کسی اور غلط کام میں استعمال کرتا ہے، تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ یاد رکھیے کہ انسان مال خواہ اپنی محنت سے کمائے تو بھی وہ اس کا پورا مالک نہیں ہے، وہ اس کے خرچ کرنے میں مکمل طور پر با اختیار نہیں ہے۔ اسلام نے مال کے بارے میں ہمیں واضح ہدایات دی ہیں۔ حلال اور حرام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں اور اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ کس کس ذریعے سے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں واضح تعلیم دی گئی ہے۔ تو خواہ ناجائز آمدنی ہو یا ناجائز جگہ پر خرچ کرنا ہو، دونوں کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے روز میدان حشر میں ابن آدم کے قدم اٹھ نہ سکیں گے جب تک وہ اس بات کا جواب نہ دے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ ہم اپنی جان و مال کے خود مالک نہیں ہیں۔ جسم ہمارا ہے لیکن ہم اسے اپنی خواہش نفس یا اپنی غرض کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رب کی مرضی کیا ہے۔ اسی طرح ہم خون پسینہ ایک کر کے مال کمائیں لیکن اس میں مکمل طور پر ہمیں اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ انسان دھوکہ اور خیانت تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ نہیں۔ تو حسن اخلاق میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ذاتی اخلاق جس کا تعلق صرف آپ کی اپنی ذات سے ہے، اور نمبر دو اجتماعی اخلاق یعنی آپ کے وہ معاملات جو دوسرے انسانوں سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح یہ ایک معاہدہ ہے، چنانچہ نکاح میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہے۔ ہم آپس میں کوئی کاروبار مل کر کرتے ہیں تو اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہیں وہ بھی ایک امانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ لیں کہ وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ یعنی امانت صرف مال میں نہیں بلکہ گفتگو میں بھی ہوتی ہے۔ آپ سے بات کرتے وقت جب کوئی شخص ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور تو اس کی بات نہیں سن رہا، یعنی وہ آپ سے کہی گئی بات کسی اور کو سنانا نہیں چاہتا۔ بعض اوقات کوئی شخص اپنا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، آپ سے مشورہ کرتا ہے، اپنا کوئی دکھ یا غم آپ سے بانٹتا ہے اور وہ یہ بات صرف آپ تک رکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی وہ بات کسی اور تک پہنچے۔ بعض اوقات وہ زبان سے بول کر آپ سے کہتا ہے کہ اس کا کہیں ذکر نہ کیجیے گا، میری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے جسچر سے بتاتا ہے، انداز سے بتاتا ہے، تو ایسی بات کو بھی امانت سمجھا جائے گا۔ سامعین، امانت کے موضوع پر مزید مفید باتیں ہم آپ کے ساتھ اپنے اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔